अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्सा कोमल। आज कौमी असम्बली में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने PTI के अपोजिशन लीडर समेत जो PTI के रहनुमा हैं, अहम रहनुमा, उनसे हाथ मिलाया। खुशगवार हमें मनाजिर नज़र आए, लेकिन ज़्यादा देर ये माहौल कायम नहीं रहा। आज के असम्बली सेशन में प्राइम मिनिस्टर साहब ने यह ऐलान किया कि वो नहीं चाहते कि जो ज़्यादती नून लीग के साथ हुई वो PTI के साथ भी हो। साथ ही वो कहते हैं कि अगर बानी PTI को कोई मुश्किलात हैं तो आए मिलकर बैठ कर बात करते हैं, इस पर हम बात करने को तैयार हैं। लेकिन उनको जो जवाब मिला, और बड़े खुशगवार माहौल में हाथ तो ज़रूर मिलाया उनसे अपोजिशन के रहनुमाओं ने, जो आप भी TV विजुअल्स में भी देख रहे थे। लेकिन अपोजिशन लीडर उमर अयूब साहब ने जो तकरीर की, उन्होंने कहा कि फॉर्म 47 वाले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मिल बैठने की बात की है। जब तक हमारे कारकुनों और ख़वातीन पर टॉर्चर हो रहा होगा तो हम कैसे बात करें? बात तब होगी जब हमारा वज़ीर आज़म यानी PTI के बानी जेल से बाहर होंगे। सो ये मशरूत किस्म की मुज़ाकरात के साथ एक सूरत हाल है जो PTI का पहले से एक यही मौक़िफ़ है और उसी को आज दोहराया गया है। लेकिन एक तरफ प्राइम मिनिस्टर साहब जो मुफाहमत की पेशकश कर रहे हैं, ये हुकूमत की एक दोहरी पॉलिसी नज़र आती है, क्योंकि दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर के मुशीर हैं और PMLN के बड़े अहम रहनुमा हैं राना सनाउल्लाह साहब। वो बड़े बगैर किसी लगी लिपटी बड़ा खुलकर इस बात का इजहार कर रहे हैं कि इमरान खान के खिलाफ नया केस भी बन सकता है। उन्होंने कहा कि कोई इधर उधर से तलाश किया जाए तो नया केस भी बन सकता है। ये कोशिश होनी चाहिए और होगी कि वो ज़्यादा अरसा मेहमान रहें, तो जितना अरसा मेहमान रहे उतना बेहतर है। ये राना सनाउल्लाह साहब ने जो गुफ्तगू की उसमें कोई लिहाज नहीं रखा, कोई अल्फाज को घुमाकर उन्होंने बात नहीं की, बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड बात की। तो क्या ये एक दोहरी पॉलिसी है? इस पॉलिसी के साथ वाकई कोई मुफाहमत या मुज़ाकरात का रास्ता बन सकता है? इसके ऊपर हम बात करेंगे। और फिर ये जो इद्दत में निकाह का केस है, इसमें सज़ा मुअत्तली के हवाले से महफूज फैसला है जो कल सुनाया जाएगा अदालत की तरफ से। तो हम ये भी डिस्कस करेंगे कि क्या ये समझा जाए कि जो एक आखिरी PTI के सरबराह की रिहाई के रास्ते में एक रुकावट है वो भी ख़त्म हो जाएगी, या हुकूमत ये प्लान कर चुकी है कि उनको किसी सूरत बाहर नहीं निकलने देना। दूसरी तरफ आप जिस तरह आगाज़ में देख रहे थे, अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान ने पाकिस्तान के आम इंतखाबात में मुबैना धांधली और उसकी तहकीकात के हवाले से एक करारदाद पेश की गई थी जिसको कसरत राय से मंजूर कर लिया। इसमें एक मुतालबा किया गया कि 8 फरवरी के जो इंतखाबात थे उसमें मुबैना मुदाखलत और धांधली के दावों की मुकम्मल और आज़ादाना तहकीकात कराई जाए। इस पर पाकिस्तानी दफ्तर ख़ारजा ने रिस्पॉन्ड किया और इन्होंने इस करारदाद को पाकिस्तान में सियासी सूरत हाल और इंतखाबी अमल से नामुकम्मल वाकफियत का नतीजा करार दिया। दफ्तर ख़ारजा ने इस बयान में यह भी कहा कि अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की करारदाद ना तामीरी है और ना ही बामकसद है। नाज़रीन, यहाँ पर यह कहना भी अहम है कि सिर्फ चंद रोज़ के अंदर हम देख रहे हैं, बेशक एक सिंबॉलिक वैल्यू है इस करारदाद की जो अमरीकी कांग्रेस में पेश की गई, लेकिन दो बड़ी आलमी ताकतें हैं जो पाकिस्तान के मामलात के हवाले से खुलकर ख्यालात का इजहार कर रही हैं। एक चीन जो पाकिस्तान का करीबी दोस्त है, वो पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम लाने और सिक्योरिटी इस्तेहकाम लाने की बात कर रहा है। तो अमरीका की तरफ से इलेक्शन में मुबैना धांधली की तहकीकात का ये मुतालबा उनकी ऐवान नुमाइंदगान से सामने आ रहा है। क्या पाकिस्तान में फैसला साजों को इस पर गौर करने की ज़रूरत है कि सियासी मामलात और बैरूनी मुदाखलत के बगैर अगर तय कर लिए जाए पाकिस्तान में, या एक इससे नज़रें चुराने वाली जो एक पॉलिसी है उससे कोई फ़ायदा होगा? बात करेंगे इसके ऊपर हम आज के प्रोग्राम में। इस्लामाबाद स्टूडियो में हमारे साथ तशरीफ़ फरमा और पहली बार हमारे प्रोग्राम में और बिलखुसूस इस्लामाबाद स्टूडियो में ख्वाजा इजहारुल हसन साहब MQM के रहनुमा हैं, आतिफ खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, हमारे साथ हुकूमती नुमाइंदगी भी प्रोग्राम में शामिल होगी। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आतिफ खान साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो आज आप लोगों को पेशकश की, अब एक न सिर्फ एक ये खुशगवार माहौल था, क्योंकि जब खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे तो वो अपोजिशन से बात करना बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, लेकिन उन्होंने बड़ी खुशगवार माहौल में हाथ मिलाया आप के अपोजिशन लीडर से भी और रहनुमाओं से मुफाहमत की बात की, लेकिन जवाबन उनको फॉर्म 47 का वज़ीर आज़म कह दिया गया आप लोगों की तरफ से। आप नहीं समझते कि आज एक सिलसिला शुरू हो सकता था बातचीत का अगर एक रिस्पॉन्स प्रॉपर दिया जाता उनको? बहुत शुक्रिया जी आपका। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये तो मैं कई दफ़ा ये बात कह चुका हूँ कि TV प्रोग्राम्स पे और ये तकरीरों से इन चीज़ों से नहीं होता। अगर आपने सीरियस नेगोशिएशन करनी है, मैंने आज फिर अपनी स्पीच पे भी कहा कि अगर शहबाज शरीफ साहब ये चाहते हैं आप ऑफिशियली आए, हमारी पार्टी के लोगों से मिलें, उनसे बैठ के आज ये एक ऑफिशियल सूरत हाल ही थी ना, मिले भी और ये तो तकरीर में भी वैसे ही हर दफ़ा ये बात कर देते हैं। साथ में आपने खुद ही राना सनाउल्लाह की स्टेटमेंट का भी जिक्र कर दिया। फिर वहाँ पे पंजाब में, खुसूसन पंजाब में जो सूरत हाल चल रही है, आप कभी पंजाब के MNAs MPAs को बुला के पूछें, वहाँ पे तो अभी भी कोई अनडिक्लेयर्ड मार्शल लॉ टाइप सिचुएशन है। कोई हमें जलसा करने की इजाज़त नहीं दी जा रही।
کوئی وہاں پہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی نہیں ہے, کوئی ایجیٹیشن نہیں ہے, کبھی وہ پابندی لگا دیتے ہیں. تو اس طرح تو نہیں ہو سکتا کہ فائٹ ٹاک. اگر آپ نے پہلے نیگوسیشن میں آپ سیریس ہیں تو کم از کم آپ اس کے لیے ایک ماحول تو بنائیں نا, کہ جس میں ہم بھی سمجھیں کہ ہاں یہ سیریسلی کوئی بات کرنا چاہتے ہیں. ہمارے ساتھ جو ہو رہا ہے اس وقت, جو ہوا ہے اس کو چھوڑیں. جو آج ہو رہا ہے, آج بھی جو ہو رہا ہے, اس میں ہم کیسے ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں؟ انہوں نے جو کرنا ہے وہ کریں. اور میرے خیال میں تو یہ صرف بیان بازی اور وہ لوگوں کو شو کرنے کے لیے کہ جی ہم تو بڑے اچھے لوگ ہیں, بڑے جمہوری لوگ ہیں, لیکن ہے اصل میں اس طرح نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر انہوں نے کوئی سیریس واقعی باتیں کرنی ہے, اپنا کوئی ڈیلیگیشن بھیجیں, ایگری کریں کہ جی ان پوائنٹ پہ ہم بات شروع کہاں سے ہوتی ہے کہ جی اس پہ بھی الیکشن پہ بھی بات نہ کریں, خان صاحب کی رہائی پہ بھی بات نہ کریں, ہمارے جو لوگ جیلوں میں ہیں اس پہ بھی بات نہ کریں. ایسی کوئی بات ہوئی حکومت کی طرف سے؟ وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جی ان چیزوں پہ ہم بات نہیں کرنا چاہتے, ہم بس بات کرنا چاہتے ہیں. تو ہم بات کے لیے تو نہیں کریں گے, مطلب کوئی آج انہوں نے کہا ان کو جیل میں کوئی مشکلات ہیں تو ہمیں بتائیں, ہم نہیں چاہتے جو ہمارے ساتھ ہوا وہ ان کے ساتھ بھی ہو. جیل میں کیا مشکلات ہیں اگر کوئی ہیں تو آپ لوگ رکھیں. نہیں تو جیل میں جو مشکلات ہیں, کیا شہباز شریف صاحب کو نہیں پتا جیل میں کیا مشکلات ہیں؟ ان کو ان کے ملاقاتیوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے, مطلب ان کے جو ہر ایک چیز. اگر یہ ملک کے وزیر اعظم ہیں اور ان کو یہ نہیں پتا کہ ملک کے ایکس وزیر اعظم کے ساتھ جیل میں کیا ہو رہا ہے, یا ان کی کیا سچویشن ہے, فزیکل کنڈیشن یا ان کی لیونگ کنڈیشن کیا ہے, تو میرے خیال میں یہ تو بڑے افسوس کی بات ہے کہ اگر ان کو یہ بھی نہیں پتا, وہ ہمیں ان کو بتانا پڑے گا. خواجہ صاحب, یہ ماحول ہے ایک سیاسی جماعت پی ٹی آئی, آپ لوگ بھی ہر طرح کے حالات دیکھ چکے ہیں بطور سیاستدان. اس ماحول کے اندر یہ لوگ بات کریں تو گیو اپ کرنے والی ایک صورتحال ہو جائے گی, جبکہ دوسری طرف رانا صاحب یہ دھمکیاں بھی دے رہے ہیں اور بڑا اناپولوجیٹکلی وہ یہ دھمکی دے رہے ہیں کہ دوسرا کیس تیار ہوگا اگر یہ ایک میں ضمانت ہو بھی جاتی ہے. گڈ کاپ بیڈ کاپ کی پالیسی تو ہر گورنمنٹ کے اندر ہی رہتی ہے. پی ٹی آئی میں بھی تھی, پیپلز پارٹی میں بھی ہے, پی ایم ایل این میں بھی. مسئلہ یہ کہ دیکھیں ایک چیز ہے, جو میں پی ٹی آئی کے ساتھ جتنا میں نے خان صاحب کے ساتھ انٹریکشن کیا, اسد عمر, شاہ محمود قریشی اور دیگر رہنماؤں کے ساتھ, یہ جو ایک انتہائی ایکسٹریم جو رویہ ہوتا ہے نا, وہ سیاست میں نہیں چلتا. سیاست تو مذاکرات کا نام ہے, برداشت کا نام ہے, تسلیم کرنے کا نام ہے. ایکسٹریم رویہ کس کا ہے اس وقت؟ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ سمیت پی ٹی آئی کے تمام جتنے ذمہ داران ہیں, ایمنیز ہیں, یہ بہت ایکسٹریم پہ جاتے ہیں. اور ایکسٹریم پہ واپس آنا پھر ان کے اپنے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے. یعنی 2018 کے انتخابات میں جو کہ آر ٹی ایس کا نظر ہوا, پی ٹی آئی عوام اگر 2018 میں اگر کوئی رزلٹ میں کوئی اونچ نیچ ہوا تو پی ٹی آئی اپنے کلیم سے آ رہی ہے. ان کا کلیم ان کی پولیٹیکل پارٹی سے بہت بڑا تھا. خان صاحب کے دعوے خان صاحب کی پارٹی سے بہت بڑے تھے. اور وہ جو ایکسٹریم دعوے ہوتے ہیں, جو اس میں 100 دن میں یہ ہو جائے گا, پھر یہ ہو جائے گا, اور ٹانگ دیں گے, باہر پھینک دیں گے, گھسیٹ دیں گے, یہ تمام چیزوں نے نا یہ فرسٹریشن کریٹ کرتی ہے سامنے والے. اور دیکھیں سیاست میں کبھی جیل کبھی ریل, یہ تو سیاست کا اصول ہے. اور جیل تو ہوتی ہی جیل ہے. اب جیل میں گھر والی فیسلٹی تو کسی کو بھی نہیں ملتی. ہم بھی گئے, ہم سب گئے. تو جیل میں تو جیل ہی جیسے سلوک ہوتا ہے. اب ہماری جیلیں اور ظاہر ہے امریکہ کی جیلوں میں فرق ہوگا, یہ ایک الگ بات ہے. تو ایک چیز خواجہ صاحب, اب یہ جو ایک کہا جاتا تھا پی ٹی آئی کے بارے میں عام تاثر تھا کہ یہ ایک بڑی برگر پارٹی کے لفظ استعمال ہوتے تھے, تو اب یہ جو انہوں نے ایک سردیوں کا سخت موسم بھی کاٹ لیا ان کی خواتین قیدیوں نے, خان صاحب بھی بڑے عرصے سے جیل میں ہیں, یہ تاثر کم از کم اس کو زائل ہوا آپ لوگوں کی نظر میں؟ ایک پولیٹیکل پارٹی کے طور پہ انہوں نے ثابت کیا اپنے آپ کو, جو پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز جن کے نصیب میں جیل جانا ہوتا ہے ایک نہ ایک بار. دیکھیں میں تو خیر برگر پارٹی اس طرح سے نہیں کہتا, لیکن ہاں ایک الٹرا ماڈرن سلوگنز اور الٹرا ماڈرن نام ضرور تھے. اور بہرحال خواتین کا جیل جانا تو بڑا ہی افسوسناک و پریشان کن ہے. اس کے لیے تو ہم بھی بڑے دکھی ہیں کہ خواتین کو ایک ریلیکسیشن حکومت سے ملنی چاہیے. لیکن آخر میں خان صاحب کی رہائی جو نا وہ حکومت کی نہیں ہے. اگر خان صاحب ایم پی او کے تحت بند ہوتے تو پھر تو چلے ہم گورنمنٹ سے کہتے بھائی آپ نے نقصے من کے تحت ان کو 90 دن میں بند رکھا ہے. اب تو آپ کو عدالتوں سے لینا ہے, اور عدالتوں کے فیصلے بڑے بولڈ بھی آ رہے ہیں. سپریم کورٹ کے بھی آ رہے ہیں, اسلام آباد ہائی کورٹ تو مستقل فیور میں آ ہی رہے. تو اسمبلی میں یہ مطالبہ کرنا کہ خان صاحب کو رہا کرو,
اس کا میرا خیال ہے لیگل کوئی نہیں ہے, یہ پولیٹیکل سلوگن ہو سکتا ہے. سر لیکن جب حکومت یہ کہتی ہے کہ اب کیونکہ کل عدت میں نکاح کے حوالے سے جو ایک عجیب و غریب کیس ہے, اس کی تفصیل میں بھی اب ہم کیا جائیں, بہت زیادہ اس حوالے سے چانسز بھی موجود ہیں, حالانکہ اب فیصلہ تو عدالت کا ہوگا کہ ان کو اگر وہاں سے رہائی مل جاتی ہے, لیکن ہمارے پاس دوسرا پلان تیار ہے. یہ اعلان حکومتی قانونی مشیر ہماری کوشش ہوگی اس پروگرام میں شامل ہو. انہوں نے ایک پریس کانفرنس میں بھی کہا کہ ان کے اوپر ہم بغاوت کا مقدمہ بنا لیں گے, اور انصار عباسی صاحب کی اخبار میں رپورٹ بھی آئی کہ حکومت درست وقت کے انتظار میں ہے کہ ایک جگہ سے ریلیف ملے گا ایک اور مقدمہ. یہ بھی حکومت جو ہے وہ انٹرفیئر کر رہی ہے اس نظام انصاف کے اندر ایک حد سے زیادہ, جس کی مثال نہیں ملتی. اگر تو فیبریکیٹڈ بیس لیس مقدمات بنانے کی کوشش بھی کی جائے گی تو وہ بہت جلدی منظر عام پہ آ جاتے ہیں, ہم پہ ہی بہت مقدمات بنے. تو میرا خیال ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے اگر یہ بات کی ہے تو میرا خیال ہے کہ اس میں تھوڑا سا انہوں نے غیر ذمہ داری کا ثبوت دیا. جو جینوئن مقدمات ہیں ڈیفینیٹلی وہ مقدمات موجود ہیں, اور جو مقدمہ ہوتا ہے پھر اس مقدمے کے ساتھ سے مقدمہ نہیں ہوتا ہے, FIR نہیں ہوتی, وہ تو پورا کیس پلی کرنا ہوتا ہے پروسیکیوشن کو. تو غلط مقدمات کسی پہ بھی بنیں گے تو ظاہر ہے وہ حکومت کے لیے شرمندگی کا باعث ہوگا. لیکن جو جینوئن مقدمات ہیں وہ عدالت سے رجوع کریں, عدالت سے رہائی لیں, اس کا وزیر اعظم سے کوئی تعلق نہیں. اگر وزیر اعظم ایسا کرتا بھی ہے یہ تو وزیر اعظم کی پھر ساکھ اور اس کے اختیار پر ہے کہ جس کو آپ فارم 47 بھی کہیں, اس سے پھر کہیں عمران خان کو رہا بھی کر دو, پھر اس سے کہیں ہم مذاکرات کیسے کریں. اچھا پھر آپ بھی تو ساڑھے فارم 47 کے تھوڑی ہیں, آپ بھی فارم 47 کے ہی ہیں, یہ پورا ہال فارم 47 کا ہے. تو یہ طے کر لیں کہ ہم نے کرنا کیا ہے. عاطف صاحب, اب پرائم منسٹر صاحب کیسے ان کو رہائی دلائیں؟ خواجہ صاحب یہ کہتے ہیں. دیکھیں آئیڈیلی تو خواجہ صاحب, اور آپ لوگ بات بھی اسٹیبلشمنٹ سے ہی کرنا چاہتے تھے, تو آج اچانک ہی پرائم منسٹر اہم ہو گئے ساری کانٹیکسٹ میں. خواجہ صاحب نے آئیڈیلی بہت صحیح بات کی ہے کہ عدالت کا کام ہوتا ہے کہ کسی کو سزا دے, جزا دے, بری کر دے, یہ عدالت کا کام ہوتا ہے. لیکن اگر اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز لکھ کے بیچتے ہیں کہ جی ہمارے اوپر پریشر ہے کہ عمران خان کے خلاف فیصلے دیں, لاہور ہائی کورٹ کے باقی ججز کا آپ نے دیکھا, تو پھر آپ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف جوڈیشل ایک معاملہ رہ گیا ہے؟ یہ تو جوڈیشل معاملہ نہیں ہے. دوسرے نمبر پہ اگر یہ صرف رانا ثناء اللہ صاحب نے نہیں کہا, یہ میرے خیال میں احسان اقبال صاحب نے پچھلے دنوں کہا بالکل, احسان اقبال صاحب نے کچھ مہینے پہلے یہ بات کی تھی, 5 سال جیل میں رہنا چاہیے. احسان اقبال صاحب نے کہا لوگ ہمیں آ کر کہتے ہیں کہ اگر پاکستان نے ترقی کرنی ہے تو انہیں 5 سال جیل میں رکھا جائے. جون 15 تاریخ کو. تو ابھی وہ ٹھیک ہے عمران خان کو جیل سے رہا نہیں کر سکتے, لیکن ایک کیس میں ان کی ضمانت ہوتی ہے یا کیس خارج ہوتا ہے یا بری ہوتے ہیں, دوسرا کیس انہیں تیار کیا ہوتا ہے, پھر تیسرا کیس تیار کیا ہوتا ہے, پھر چوتھا کیس تیار کیا ہوتا ہے. تو پھر حکومت کا کام ہوا نا, یہ تو عدالتوں کا نہ ہوا. لیکن سیاسی جماعتیں کہتی ہیں کہ ان کو پھر بھی مشکل ترین حالات کے اندر بھی وہ ایک اپنے لیے کچھ سپیس چھوڑتی ہیں. خواجہ صاحب نے کہا آپ لوگ بڑی ایکسٹریم پوزیشنز لیتے ہیں, جس کی وجہ سے ابھی بھی ہمیں راستہ نظر نہیں آ رہا معاملات طے ہونے کا. سپیس تو یہ ہے کہ اگر ہم فار ایگزامپل جو مشکل ترین حالات تھے اگر ان کے لیے تھے مسلم لیگ کے لیے, تو انہوں نے ڈیل کر کے نواز شریف صاحب باہر چلے گئے, پھر دوسری دفعہ پھر بیمار ہو کے چلے گئے. تو اگر اس کو پالیٹکس کہتے ہیں کہ جی کوئی پاور شیئرنگ کر لو, کچھ ہاں جی ٹھیک ہے میں 2 سال چپ رہوں گا, میں 5 سال چپ رہوں گا, تو اس طریقے کی پالیٹکس تو عمران خان نے نہیں کرنی. اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی نے دوسری بات کی کہ ایکسٹریم پوزیشن آپ لیتے ہیں, دیکھیں آپ تھوڑا سا مطلب دوسرے اینگل سے بھی سوچیں نا, کہ اس وقت ہم یہ نہیں کہہ رہے تھے, ہم تو کہہ ہی رہے تھے آج امریکہ میں جو ووٹنگ ہوئی ہے میرے خیال میں کوئی 367 اگینسٹ 7 ووٹس, ٹھیک, اتنی بڑی تعداد, اور ان کے الفاظ آپ دیکھیں کہ جی فراڈ اور پتہ نہیں کیا کیا, بڑے مطلب سخت الفاظ انہوں نے استعمال کیے. اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں تو واقعی الیکشن تو سارے پاکستان کو پتا تھا. بھی خواجہ آصف صاحب نے بڑا دلچسپ رسپانس دیا. ایک شارٹ بریک کے بعد میں, اگر آپ مجھے اجازت دیں, بریک کے بعد ہم اس پہ بھی بات کریں گے. عاطف خان صاحب, آپ کی جماعت پی ٹی آئی کے اندر ایک ٹوٹ پھوٹ کی سی صورتحال ہمیں نظر آتی ہے, اس کے اوپر آج بڑے کھل کر بیانات آئے. شہریار آفریدی صاحب پہلے سے بات کر رہے تھے, اس پہ بھی بات ہوگی, اور حکومتی نمائندگی اس پروگرام میں کوشش کریں گے. بریک کے بعد شامل ہو, شارٹ بریک کے بعد.
ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हम बात करें, आज प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से मुफाहमत की ऑफ़र तो की गई, लेकिन अपोजिशन लीडर पीटीआई के उमर अयूब साहब की तरफ से उनको फॉर्म 47 का प्राइम मिनिस्टर कहा गया और साथ ही इसको अपने मुतालबात भी दोहरा दिए गए मुज़ाकरात के हवाले से। बैरिस्टर अकील मलिक साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, हुकूमती तर्जुमान है बराए कानूनी अमूर। बैरिस्टर साहब, एक क्लैरिटी तो पीटीआई को है, वो बार बार ये बात करते हैं कि पहले कुछ मुतालबात हैं, इनके ऊपर बात हो, हमारे साथ संजीदगी से इंगेज किया जाए और उसके बाद हम आपके साथ मुज़ाकरात कर लेंगे, अदरवाइज बात तो फिर एस्टैब्लिशमेंट से होगी। ये क्लैरिटी ऑफ थॉट है जो हमारे प्रोग्राम्स के अंदर हर दूसरे दिन ये लोग खुलकर बयान करते हैं। तो आप साजगार हालात तो पैदा करें। अगर प्राइम मिनिस्टर साहब संजीदा हैं, आप लोग तो इद्दत में निकाह के केस में अगर कल उनको जमानत मिल जाती है तो दूसरा केस बनाने की तैयारियां किए बैठे हैं और एलानिया तौर पर आप लोग ये बात कहते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो माज़रत, मैं थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि बजट की प्रोसीडिंग चल रही थी और उस पर वोटिंग होनी थी। जहाँ तक आपके सवाल की बात है, आपने देखें, हमने डे 1 से ये बात की, प्राइम मिनिस्टर की मेडन स्पीच में ये बात थी कि आप मफाहमत की तरफ आएँ। सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी साहब ने कहा कि मफाहमत की तरफ और बहुत ज़्यादा जो एक पोलराइजेशन है उसको ख़त्म करना है। अब बात यह है कि आज प्राइम मिनिस्टर ने अपनी जो एक इंटरजेक्शन थी ड्यूरिंग बजट, उन्होंने वाज़े तौर पे ये बात की। उन्होंने कहा कि जैसा तैसा आपका मैंडेट था, डिस्पाइट ऑल आर रिजर्वेशंस, हमने वो एक्सेप्ट किया और हम आए और बैठे आपके साथ। आप भी अब कहते हैं कि आप बैठ चुके हैं हमारे साथ, तो आएँ इसका एक सियासी हल निकालें। लेकिन माज़रत के साथ लीडर अपोजिशन ने और इनकी तमाम तर जमात, ये आतिफ खान साहब भी बैठे हैं, ये कहते हैं बात शुरू होगी तो हमारी 180 सीटों से शुरू होगी क्योंकि 47 और 45 का फ़र्क ये है, एंड सो फोर्थ। ये तो बिल्कुल एंड पॉइंट है ना डिस्कशन का, यहाँ से तो बात शुरू हो नहीं सकती। अगर यहाँ से बात शुरू होनी है तो फिर बात करने के लिए बचता है कि आपके पास बात अगर वो कारकुनान और बानी की कैद के हवाले से उनको रिहा उस पॉइंट पे मैं आ जाता हूँ, उस पॉइंट पे मैं आ जाता हूँ। जहाँ तक आपने दूसरा जो आपके सवाल का पहलू था, आपने कहा कि केसेस अगर ख़त्म हो जाते हैं बानी पीटीआई के और उसके बाद अगर कोई और केस नहीं बनता तो केस शायद ज़बरदस्ती बना दिया जाएगा, शायद इस तरफ आपका इशारा था। मेरे इशारा करने की जरूरत ही नहीं है। मैं नहीं समझता। देखिए 9 मई के वो केसेस, 9 मई के जो केस है, 9 मई के केसेस में अभी तक उनको अंडर ट्रायल है, वो उसका ट्रायल चल रहा है। अब ये नहीं हो सकता कि इस पे आप उनको कोई खुली छूट दे दें, क्योंकि मास्टरमाइंड जो सरगना है इस पूरे फियास्को का वो बानी पीटीआई हैं। और गद्दारी मुकदमा जो आप लोगों ने 71 के हवाले से ट्वीट करने पे बनाना था, उसका क्या बना? जी वो अभी चल रहा है और उस पे अंडर कंसिडरेशन है। ऑब्वियसली ये आपने देखा होगा कि साइफर के केस में भी अपील ऑलरेडी चली गई है सुप्रीम कोर्ट में, और ऑब्वियसली उस पर नेशनल सिक्योरिटी के बड़े इश्यूज़ हैं, क्योंकि एक इंसान अगर इस तरह कागज़ लहरा दे एक नेशनल सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट को, और अगर इज़्ज़त माब जज साहिबान उसको नेशनल सिक्योरिटी पहलू में ना देखें, और ना सिर्फ आपके ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में कोई अपील प्रोवाइडेड नहीं है हाई कोर्ट लेवल पे, वहाँ पे जहाँ अपील प्रोवाइडेड नहीं होती है, हमने नैब के कवानीन में भी देखा और डेवलप किया, क्योंकि बेल का भी प्रोविजन नैब के कवानीन में नहीं थी और थ्रू रिट पिटिशन ही जाना पड़ता है। वो रिट पिटिशन से गए, आई थिंक उन्होंने अपनी जुरिस्डिक्शन को जो है बहुत ज़्यादा उससे आगे चले गए हैं। जहाँ पर जुरिस्डिक्शन थी उसको रिमांड बैक करना चाहिए था अकॉर्डिंग टू लॉ, नॉट बिकॉज अकॉर्डिंग टू समवन्स विशेज और विम्स। कानून यही कहता है कि उसको रिमांड बैक करते और रीट्रायल में जाता। क्यों? क्योंकि उनके पास क्लियर कट ये पावर नहीं थी कि इस अपील को वो सुन सकें। ये थ्रू रिट पिटिशन गए। तो ये जो फिर अब आज प्राइम मिनिस्टर साहब की पेशकश थी, ये किस हवाले से थी? उनके तो तमाम जो मुतालबात हैं जिसमें सफ़े अव्वल पे उन्होंने नंबर 1 पे उन्होंने रखा हुआ है इलेक्शन की शफाफियत के हवाले से तहकीकात, और आपके मैंडेट को तस्लीम नहीं करते। तो इन सब चीजों पे आप बात करने को तैयार हैं? हम तैयार हैं बात करने के लिए, लेकिन ये कोई अपने टीओआर से सेट करें। इनकी अपनी पार्टी में इतना इंतशार है। अब सा यकीन जाने कि शेर अफजल मरवत साहब एक बात करते थे, उनको एक साइड लाइन पे कर दिया, दूसरे इनके मेम्बरान कोई बात करते हैं। इनकी आपस में ही इतनी जो है एक फ्रिक्शन है, क्योंकि ये खुद नहीं डिसाइड कर पा रहे कि हमने बात करनी है तो किन टीओआरस पे करने। मैं आतिफ साहब की तरफ ये बात, आतिफ साहब ये आज की एक खबर बनी हुई है, शहरियार आफरीदी साहब बड़े दरीना न सिर्फ रुकन है आपकी जमात के, उनकी भी जो कुछ उनकी पार्टी के लिए खिदमात हैं उसका एतराफ़ आपकी जमात करती है, वो भी ये कहते हैं। शानदाना गुलजार साहबा एक फेस बन गई पीटीआई का, वो भी ये कहती हैं, वो कहते हैं मैं इस्तीफ़ा दे दूंगा पार्टी से। शानदाना साहबा कहती हैं कोर कमेटी में पीटीआई का बंदा ही कोई नहीं, असेंबली के अंदर भी क्या एहतजाज करें, हम सिर्फ डेस्क बजाने के लिए तो नहीं रह गए। तो आपकी तो अपनी पार्टी के हवाले से जो तासुर था कि बानी फर्दे वाहिद है जिन्होंने पार्टी को जोड़ा हुआ है, अब वो जेल में है, इस पॉइंट पे पार्टी पहुंच गई है कि टूट फूट हमें तो वाज़े तौर पे अब नजर आने लगी है। देखिए, पहले तो एक चीज़ क्लियर कर लें कि इस वक्त वोट अगर है, वोट इमरान खान साहब का है, इसमें कोई शक नहीं है, चाहे मैं जीता हूँ या और हमारी पार्टी के मेंबर्स जीते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि मैं हमेशा अपने कोलीग्स को यही कहता हूँ कि पार्टी के अंदर, मतलब ये भाई ने भी बात की, इनकी पार्टी में भी इख्तिलाफात हैं,
مطلب شہباز شریف صاحب کے, نواز شریف صاحب کے بہت سے بڑے بڑے ایشوز پہ, لیکن یہ لوگ اوپنلی بولتے نہیں ہیں. وہ ہمارے لوگ نادانی میں یا جذبات میں یا جس اس میں بول جاتے ہیں. نہیں کرنا چاہیے, پارٹی کے اندر پراپر فورم سے بات کرنی چاہیے. اور اگر میں چلا جاؤں, کوئی اور چلا جائے, کوئی فرق نہیں پڑتا. ووٹ عمران خان کا ہے, پالیسی بھی اسی نے دینی ہے. نون لیگ کی تمام لیڈرشپ جیل میں تھی, لیکن پارٹی کا بیانیہ تو سمجھ آتا تھا ہمیں, ایک بندہ ریپرزینٹ کرتا تھا, اوور آل پارٹی پالیسی وہی ہوتی تھی. ایک تو ان کی پارٹی بہت پرانی پارٹی ہے ہم سے, ٹھیک ہے, مطلب پریکٹیکلی اگر دیکھ لیں. دوسری بات یہ ہے کہ ان کا تو ایک مطلب وہ ڈائنیسٹی والا چکر ہے نا, وہ تو فلانے میاں صاحب, تو پھر اس کے بعد فلانے میاں صاحب, تو پھر فلانے میاں صاحب, تو مطلب ان کا تو اور چکر ہے. ہمارا تو سارا صرف عمران خان کی وجہ سے ہے, اور نیچے وہ فیملی والی چیز نہیں ہے. تو ان کو وہ چیز کنٹرول کرنا, مطلب اگر مریم نواز تو چلیں پھر بھی ابھی چیف منسٹر بن گئی ہیں, میرے خیال میں اگر جنید صفدر نام ہے شاید ان کے بیٹے کا, اگر وہ بھی آ جائیں تو سارے اسی طرح یہ لوگ تابعدار ہوں گے اور کھڑے ہوں گے. کہ کیونکہ مطلب ان کی پارٹی میں تو نہ چیف منسٹر کے لیے اپنی فیملی کے علاوہ اور کوئی بندہ ہے, نہ پرائم منسٹر کے لیے ہے, نہ کسی اور بڑی پوزیشن کے لیے ہے, نہ پارٹی میں بڑی پوزیشن کے لیے ہے. تو انہوں نے تو فیملی کا ایک سسٹم بنایا ہوا ہے جو چل رہا ہے, تو ان کا کام آسان ہے. میں خواجہ صاحب, اب یہ ہے اس پہ اگر آپ تبصرہ کرنا چاہیں اس بات کے اوپر, ایک ہمارے ہاں موروثی سیاست والا بھی سلسلہ ہے, ایک طرف شخصیت کے اراؤنڈ پوری پارٹی کا ریوالو کرنا, اور ساتھ ہی اگر آپ کے سابقہ اتحادی کے اوپر غداری کا مقدمہ بنتا ہے, اس کو آپ سپورٹ کریں گے یا آپ حکومت کو کہیں گے ذرا سوچ لیں؟ ہمارے سابقہ اتحادیوں کو نا ہم سمجھاتے تھے, نیب نے کل ریفرنس بنانا ہے, آج 4 لوگ پریس کانفرنس کر رہے ہوتے تھے. پہلے دوپہر 3 بجے 3 لوگ کر رہے ہوتے تھے, پھر اس کے بعد شام 6 بجے 3 لوگ کر رہے تھے. ہم نے تو جا کے اپنے اتحادیوں کو کہا کہ بھائی نیب کا کام آپ کیوں کر رہے ہو؟ جب نیب انڈیپینڈنٹ ہے, آزاد ہے, تو آپ ریفرنس سے پہلے پریس کانفرنس کر دیتے ہیں کہ اب یہ ہونے جا رہا ہے, اب دیکھنا یہ ہو جائے گا, اب یہ ہو جائے گا. میں کہا پوری نیب کو آپ نے ڈسکریڈٹ کیا. پھر یہ شہریار آفریدی صاحب نے بھی تو ایک مقدمہ بنایا, بالکل ایسا ہی قرآن اٹھاؤ کے بنایا تھا نا, جو پارٹی کے لیے خدمات کہیں میں نے اس میں یہ بھی شامل ہے رانا ثناءاللہ صاحب کا مقدمہ بنانا. آپ ایکوٹ ہو گئے, آپ کا سارا کلیم فارغ ہو گیا. دیکھیں میں بھی ایک وکیل ہوں, وہیں بیرسٹر صاحب بیٹھے ہیں, عدالت میں ہم نے ثابت کر دیا کہ اگر آپ کا مقدمہ جھوٹا تھا تو آپ تو بالکل آپ کو ڈسکریڈٹ ہو گئے نا. آپ اپنے دور میں یہ سب کرتے رہے, پھر کیا ہوا؟ سیکشن 122 کے اوپر FIR وطن غداری کے بنے, سب کے اوپر احسن اقبال, ان پہ واپس لیا نا آپ نے. کرپشن کا ایک کیس ثابت نہیں ہوا, لوگ بری ہوئے. 600 ارب روپے کی کرپشن تھی, لوگ بری ہوئے آپ کے دور میں. یہ سارے کے سارے, ایک اکاؤنٹیبلٹی فورم نہیں بنا, نیب میں اصلاحات نہیں ہوئی. یہ تو میں نے خود پرسنلی کہا ہے. پھر کرپشن کا جتنا پیسہ ملک سے باہر گیا, 1 روپیہ واپس نہیں آیا. بھائی مسئلہ سارا یہ ہے کہ ایک ہم تو آپ سے امید لگا بیٹھے تھے نا, آپ نے بھی وہی کام کیا جو آج رانا ثناءاللہ صاحب اگر کہہ رہے ہیں, تو یہ کام تو آپ تسلسل سے کر چکے ہیں. اتحادیوں کو کیا کہیں گے؟ اور آخری گزارش, یہ امریکہ بھی بڑا عجیب ہے بھائی. یہ امریکہ بھی عجیب ہے, سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک طرف سائفر کیس میں آپ کو پھنسوا رہا ہے, دوسری طرف قرارداد پیش کر رہا ہے, تیسری طرف مسترد بھی کر رہا ہے آپ کا بیانیہ, پھر آپ کا KPK سے انفارمیشن منسٹر بھی کہہ رہا ہے امریکہ مدد کرو. یہ امریکہ کس کام پہ لگ گیا ہے؟ مجھے تو امریکہ پہ پریشانی شروع ہو گئی کہ آپ کے یدی ہم مکمل طور پہ آپ کے ساتھ ہیں تو وہ کھل کے آ جائے. باقی یہ کہ وطن غداری کے مقدمات ایسے نہیں بنتے, قانون میں اس کی نہیں. انہوں نے 71 کے حوالے سے جو کمپیریزن ڈرا کیا تھا اور ٹویٹ کی تھی, سوشل میڈیا پہ بولے, وہ آپ کی نظر میں اس قابل یہ معاملہ ہے کہ اس پہ غداری کا مسئلہ سارا یہ جس کی گدی چھن جائے نا, اسے محمود الرحمان کمیشن بھی یاد آ جاتا ہے, اسے بنگلہ دیش بھی یاد آ جاتا ہے, اسے ہتھیار ڈالنے بھی یاد آ جاتے ہیں, اسے کشمیر بھی یاد آ جاتا ہے, اسے فلسطین بھی یاد آ جاتا ہے. جس کی گدی چھن جائے نا, بس وہ کہتا ہے بس سب کچھ بیڑا اگر کس وجہ سے. ایک اور بات کہیے گا خالد صاحب, یہ تو آپ غداری سے متعلق تو جو بھی کیس ہے اس کے پیچھے عدت میں کیس کے حوالے سے جو کل فیصلے متوقع ہے, اس میں ان کو سزا بیسکلی ایک ایسی شادی کرنے پہ جو میں ڈسکس نہیں کیا آج تک پروگرام کے اندر, میں نہیں سمجھتی اس قابل ہے, یہ بطور ایک عورت میں نہیں سمجھتی یہ کیس اس قابل ہے, لیکن ڈس آنیسٹی اور فراڈ کے ذریعے درخواست گزار ان کی اہلیہ کا سابق شوہر, تو یہ آپ نہیں سمجھتے کہ یہ جو اس وقت رانا ثناءاللہ صاحب کے اوپر جعلی منشیات کا کیس بنایا, اس سے بھی زیادہ بھونڈے لیول پہ ہمارا نظام چلا گیا؟ بھائی میں تو کہتا ہوں اگر یہ پتہ نہیں وہ موصوف ہیں کیا, میں تو خود سمجھنے سے قاصر ہوں کہ وہ انسان ہی کیا ہے. مطلب انہوں نے بہرحال جو بھی کیس کیا ہے, لیکن عدالت سے جو بھی فیصلہ آتا ہے تو میرا خیال ہے اسے تسلیم کریں. اگر فیصلہ آپ کا ڈسپلیجر ہے
تو آپ اس کی اپیل کریں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے کیسز کے اوپر مطلب اس کو پبلک فورم یا پبلکلی اس کیسز کو ایک ایگزامپل نہیں بنانا. اب ایگزامپل اس طریقے سے بھی بنایا گیا کہ آپ کے اتحادی جن کو آج آپ نہیں مخاطب کر رہے ہیں, میں نے بڑی کوشش کی کہ آپ کسی طرح مخاطب کریں, اس میں سے خواجہ آصف صاحب نے ایک ٹویٹ کی اور اس کے اندر اس کا پہلا حصہ ہی اس عدت میں کیس کے حوالے سے, اس میں اور بھی بڑی ذاتی لیول کی باتیں انہوں نے کی ہوئی تھیں جو بڑا معیوب لگا. تو آپ کا کچھ مشورہ ہوگا اس اتحادیوں کو بھی, نون لیگ کو, کہ آپ بھی ایک حد تک ہی کریں, کل کو اگر وہ واپس آ گئے تو اس سے بھی 10 نیشنل اسمبلی میں پرانے پارلیمنٹیرینز کو پوچھ رہا تھا, معذرت کے ساتھ ان کی تقاریر پہ مجھے کافی غصہ تھا, کیونکہ کوئی رول نہیں ہے, کوئی پروسیجر نہیں ہے, ڈیمانڈ اینڈ گرانٹ پہ کوئی بات نہیں ہو رہی, کوئی اکنامک کٹ پہ بات نہیں ہو رہی, ٹوکن کٹ پہ بات نہیں ہو رہی, سیاسی تقریر. تو میں پرانوں سے پوچھ رہا تھا بھائی ماحول کیا ایسے ہی رہتا ہے نیشنل اسمبلی کا؟ تو انہوں نے کہا نہیں, یہ پچھلے کچھ 2 ٹینیورز ہیں. تو اگر اس 2 ٹینیور میں انتہا پسندی آئی ہے تو یہ پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این دونوں کا برابر کا قصور. بالکل صحیح. اسی بات پہ ہم ایک شارٹ بریک کی طرف جاتے ہیں. امریکہ کا حوالہ دیا خواجہ صاحب نے, لیکن خواجہ آصف صاحب نے جو رد عمل دیا امریکہ کی کانگریس میں یہ قرارداد پاس ہونے کے حوالے سے, اس میں بھی جو بات کی وہ عاطف خان صاحب کے مطلب کی بات ہے جو پی ٹی آئی کہتی آئی ہے. ایک شارٹ بریک کے بعد آپ کو بتاتے ہیں خواجہ آصف صاحب نے کیا ہوا, اسی کے اوپر ہم ڈیبیٹ کریں گے. بریک کے بعد خوش آمدید. بات کرتے ہیں امریکی کانگریس میں جو قرارداد منظور ہوئی. عاطف صاحب, اس کے اوپر خواجہ آصف صاحب نے کہا, انہوں نے بلکہ جواباً امریکہ کو ہی آنکھیں دکھا دی, میں تو اس کو اس طریقے سے کہوں گی. کہتے ہیں کہ یہ ملک ہمیں بتائے گا جس نے 1 صدی میں دنیا کے ان گنت ملکوں کی جمہوری حکومتوں کا تختہ الٹا. تو یہ تو آپ لوگ بھی یہی کہتے تھے کہ آپ کا رجیم چینج کے پیچھے امریکہ کا ہاتھ ہے, وہ پھر بعد میں آپ کا بھی مختلف ہو گیا ذرا بیان, اور پھر امریکہ سے رجوع بھی بہت زیادہ آپ لوگوں نے کرنا شروع کیا. تو یہ اب بتائیے گا کہ ایک تو اس سے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ 1 پیج پہ آگے, دوسرا پھر یہ مداخلت نہیں پاکستانی معاملات میں, آپ لوگ تو بہت سے حوالوں سے بھی کہتے ہیں. میں اس چیز کے حق میں نہیں ہوں کہ چاہے ہمارے حق میں ہو یا ہمارے خلاف ہو, بیرونی ملک سے کوئی مداخلت ہو, یہ چیز تو بالکل مطلب کلیئر ہے. لیکن اگر آپ اس کے کانٹینٹس دیکھ لیں, اب اگر میں ریپیٹ کر رہا ہوں, اگر فرض کریں 367 کانگریس مین ووٹ کرتے ہیں ایک چیز پہ اگینسٹ 7, تو مطلب کیا وہ پی ٹی آئی کے ہیں, کیا وہ ہماری سوشل میڈیا ٹیم کے ممبرز ہیں؟ وہ تو انہوں نے ایک چیز دیکھی, کنونس ہوئے. تو اب اگر خواجہ آصف صاحب کو بات بری لگی تو مطلب ٹھیک بات ہے بالکل. ریحانہ ڈار صاحبہ سے ابھی بھی ان کو سیالکوٹ میں ذرا کھڑا کریں, اگلی دفعہ تو چلیں ٹھیک ہے, ان کو رات کو باجوہ صاحب کو کال کر کے کہ جی بس جتوا دیں, تو جتوا دیا تھا. اس دفعہ ان سب کو پتہ ہے کہ اصل میں ہوا کیا ہے, لیکن یہ بھی امریکہ نے بھی کہہ دیا. تو ابھی تو میرے خیال میں, کیونکہ ان کے زیادہ مطلب میں اکثر کہتا ہوں کہ امریکہ سے پاکستانیوں کی اتنی مجبوری نہیں ہے, پاکستان کی ایلیٹس جو ہے نا اس کی مجبوری ہے. صرف ان کے دیکھیں, ایلیٹ کے بچے, جائیدادیں, کاروبار, اکاؤنٹ, سب کچھ باہر ہے. عام آدمی کا کیا ہے, مطلب اس کو تو اس سے فرق نہیں پڑتا. امریکہ سے اس کو کیا فرق پڑتا ہے؟ پاکستان سروائیو کر سکتا ہے امریکہ کے بغیر بھی, یہ میں نہیں کہتا ان سے لڑیں, لیکن اس وقت جو ایمرجنگ پاور ہے, چائنا اوپر آ رہا ہے, امریکہ نیچے آ رہا ہے. آئندہ 5-10 سال میں, 20 سال میں چائنا کا انفلوئنس بہت بڑھ جائے گا ورلڈ پالیٹکس میں. لیکن پاکستان میں الٹا ہے, کیونکہ جتنی بھی ایلیٹ ہے ان کے سارے سب کچھ ہے امریکہ میں. بیرسٹر صاحب, یہ لمحہ فکریہ نہیں ہے؟ آپ لوگ تو اس کو چلیں ڈاؤن پلے کر رہے ہیں, ایک جس کیفیت کو آسٹرچ سنڈروم بھی کہا جاتا ہے, لیکن ایک طرف چائنا جیسا ملک جو پاکستان کا ایک دوست ملک ہے, انہوں نے بھی کہا کہ اپنے ملک میں استحکام لے کے آئیں, اور امریکہ میں بھی قرارداد اس لیول کے اوپر بے شک سمبولک ہے, لیکن پوری دنیا میں کی نظریں تو ہوتی ہیں امریکہ کے اوپر. تو یہ سوچنے کا مقام نہیں ہے حکومت کے لیے؟ دیکھیں, عید سے پہلے میں نے اس پہ ایک پریس کانفرنس کی تھی. اس ٹائم یہ ریزولوشن پاس نہیں تھی, ٹیبل ہوئی ہوئی تھی اور وہ پینڈنگ تھی. ریزولوشن 901 غالباً اس کا یہ نمبر تھا, اور میں نے اس ٹائم بھی کہا کہ ایک جماعت ہے وہ ملک دشمنی پہ تلی ہوئی ہے. مطلب کیا ضرورت پیش آ گئی, یا کیا ایسی ان کی مجبوری تھی, یا کیا ایسی ان کو ایک کہہ لیں انفیچویشن ہے یو ایس کے ساتھ, کہ یہ یو ایس میں وہاں پہ لابیسٹ ہائر کیے, پی آر فرمز ہائر کی, وہاں پہ تھرو لابیسٹ جو ہے لابینگ وہاں پہ چلتی ہے آبویسلی,
انہوں نے یہ ریزولوشن ٹیبل کروائی اور اس پہ اکثریت سے اس کو ووٹ بھی دلوائے اور ایک سمبولک ہے. نہیں دیکھیں آپ کیا پاکستان ایک خود مختار ملک نہیں ہے, کیا پاکستان ایک انڈیپینڈنٹ ملک نہیں ہے کہ آپ انوائٹنگ فارن پاورز, کیا آپ امریکہ از نو چیمپئن آف ڈیموکریسی. لیٹ می جسٹ بی ویری کلیئر. لیکن امریکہ نے جو کیا امریکہ ہمیں امریکہ ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا کہ آپ اپنے ملک میں یہ کریں نا وہ کریں. ڈیموکریسی کے اوپر یا ہیومن رائٹس کے اوپر تو ایٹ لیسٹ فار دا ویری لیسٹ وہ ہمیں نہیں لیکچر کر سکتے. جہاں پہ بات یہ ہے کہ چائنا اوپر جا رہا ہے اور یو ایس نیچے آ رہا ہے گلوبل ایک ورلڈ آرڈر میں دیکھا جائے, تو یہ وہی چائنا ہے جس کے ساتھ آپ نے 2014 میں ان کے پریزیڈنٹ کے آنے پہ دھرنا دیا تھا. اور اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ چائنا کے ساتھ تعلقات انہوں نے ڈاؤن گریڈ کیے تھے اپنے دورہ حکومت میں. سی پیک کے اوپر کام نہیں ہوا تھا, ابھی سی پیک کے اوپر کام ہو رہا ہے. پرائم منسٹر کا وزٹ جو ہے وہ سکسیسفل وزٹ گیا ہے. وہ کتنا سکسیسفل تھا which is another debate. میں خواجہ صاحب سے آپ مجھے he has literally and the last thing I'll say کہ ابھی پی ایم نے جو چائنیز فیکٹریز ہیں شوز بناتی ہیں باقی دیگر چیز بناتی ہیں ان کو یہاں پہ لایا جائے. لاسٹ ایک چیز اور کہہ دیں میں پھر خواجہ صاحب اور مختصراً کہہ دیں کیونکہ جو پہلا ٹاپک تھا ہمارا, اب خان صاحب کا کل سب کی نظریں ہیں کہ کیا فیصلہ آتا ہے. آپ لوگوں کی پالیسی وہی ہوگی جو اس دن اعظم طارر صاحب نے خواجہ آصف صاحب کے کان میں ایوان میں کہا تھا, پی ٹی آئی کے بارے میں پالیسی ہم یہی سمجھیں؟ نہیں, میرے خیال سے دیکھیں وہ ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ we should not take them lightly اور وہ ہمیں head on جانا چاہیے. اور یہی کریں گے آپ پی ٹی آئی کے ساتھ؟ میرے خیال سے head on politically تو جانا چاہیے. کیسز جو خان صاحب کے اوپر اگر ہیں تو میں سمجھتا ہوں قانون کے مطابق ہونے چاہیے, قانون کے دائرے میں ہونے چاہیے. خالد صاحب یہ فرق پڑتا ہے ہماری گلوبل پرسیپشن کیا پہلے سے کیا ہے؟ ہمیں تو کوئی خاص فرق نہیں پڑا, لیکن بہت سے معاملات اور بھی پاکستان میں ہوتے ہیں. یہ ٹیکسز کی وجہ سے جو عوام کے اوپر بوجھ, ایک سیلریڈ کلاس کا اس وقت ذہنی کیفیت بیان نہیں کی جا سکتی. پھر اس ٹاپک بے شک آپ میرے سوال کی حد تک یہ ہے کہ ایک انتہا پسند جو مائنڈ سیٹ پاکستان کے اندر آ گیا ہے, کسی کو بھی کچھ کہہ کے بھی الزام آپ اس کو جلا دیں, تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں ایڈڈ سیاسی معاملات امریکہ کی کانگریس میں ڈسکس ہو رہے ہیں, کوئی فکر ہونی چاہیے ہمیں, ہم کہیں کہ کچھ نہیں ہوتا اس سے؟ نہیں, بالکل فکر ہونی چاہیے. اگر ہمارا کہیں معاشرہ انحطاط کا شکار ہو رہا ہے اور اس میں جو معاشرتی اقدار ہیں وہ انفرادی لوگوں کے زیر اثر جائیں یا انفرادی طبقے کے زیر اثر جائیں تو یہ خطرناک صورتحال ہے. اور جہاں تک امریکی جو ہاؤس میں جو کچھ ہمارے بارے میں کہا جا رہا ہے, میری چیز تو یہ سمجھ نہیں آ رہی اگر میں دوبارہ اس ریزولوشن پہ جاؤں. بیسیکلی وہ ریزولوشن تو امریکی پریزیڈنٹ کے خلاف ہونی چاہیے کیونکہ سائفر کا الزام تو سارا امریکیوں پہ ہے. یہ ریزولوشن پاکستان کے خلاف کیسے آ گئی؟ اس کو وہ ڈینائی کر چکے ہیں. نہیں, اب یہ بات ہے نا. پھر دوسری بات دیکھیں نا, سنگینی پرائم منسٹر کا ہوتا, ڈیفینس منسٹر کا بڑا ذمہ دارانہ ہوتا. ہم تھے نا اتحادی, ہمیں تو ایک کاغذ میڈیا سے پتہ چل رہا ہے کہ کوئی سائبر کیس ہے. ہم دوڑے گئے, میں نے کہا کیا ہے بھائی, کہنا وہ گم ہو گیا. پھر ہمیں پتہ اچھا گم ہو گیا, کدھر گم ہو گیا, وہ کاغذ کدھر گیا. ہمیں تو یہ اتحادی تھے, ہم سب سے بڑے اتحادی, جو آخر میں ہم چھوڑ کے گئے. پھر دیکھیں ملک کی سلامتی کو کسی بھی صورت اپنی ترجیحات کے مطابق داؤ پہ نہیں لگانا چاہیے. یہ پی ٹی آئی والوں کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا. ہم نے بہت ایسے الزامات, ہمارے تو پرسیپشن پہ کیسز بنے, آپ نے تو ریئلٹی پریکٹیکلی بہت کچھ کیا ہے. 9 مئی میں ہو سکتا ہے آپ کی نیت ایسی نہ ہو, لیکن تقاریر ایسی تھی, نعرے ایسے تھے, ٹویٹر ٹرینڈ ایسے تھے, جھنڈے جلائے گئے, پاسپورٹ جلائے گئے. پھر ہوتا کیا ہے, میرے ساتھ بھی لوگ ہیں نا, ایک عام سپاہی, عام پولیس والا, وہ یہ سوچتا ہے کہ یار ان کو کوئی پکڑنے والا نہیں ہے. جس کو آپ 200 روپے کی رشوت میں اندر کر دیں اور ایک پورا ملک توڑنے کی کوئی دھمکی دے رہا ہو, یا ملک کی افواج کو ہو, یا اور تنصیبات پہ حملے ہو رہے ہوں, تو یہ ایک بہت بڑا ایک دوسرا فیکٹر بھی ہے دیکھیں, جو پولیٹیکل فیکٹر نہیں ہے, جو بالکل لو مڈل کلاس سپاہی کا, پولیس والے کا, ڈرائیور کا, یہ وہ والا طبقہ بھی, اس کو ڈیفینڈ کرنا بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے. خواجہ صاحب آپ نے ماضی کی کچھ یادیں بھی آج کے پروگرام میں تازہ کی ہیں, تو اس لیے ڈیبیٹ ہماری کافی کانٹیکسٹ کے ساتھ ہوئی. خواجہ اظہار الحسن صاحب, بیرسٹر عقیل ملک صاحب, عاطف خان صاحب, آپ تینوں کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ. ناظرین اب کل دیکھتے ہیں کہ اس کیس میں خان صاحب کو رہائی ملتی ہے, ریلیف ملتا ہے, یا حکومت کی دوڑیں لگتی ہیں, وہ کیا کرتے ہیں اس حوالے سے. سب کچھ کل کا دن ہمیں دکھائے گا. آج کے لیے اجازت دیجیے, خدا حافظ.